बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और इस दुनिया के अंदर तारीख़ देख लीजिए कि जब भी किसी कौम के ऊपर मुश्किल का वक्त आया है, ज़वाल का वक्त आया है, वो कौमें तब ही उभरी हैं। वो उसके बाद उभरी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, वो डार्क एजेस हो, उसके बाद वो उभरे हैं। लेकिन माशाअल्लाह ताला, ये मैं तंज़न कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जब भी मुसीबत आती है तो आपको तीन चीज़ें नज़र नहीं आती। आपको उलमा, जब मैं उलमा कह रहा हूँ इसका मतलब मिंबर हरगिज़ नहीं है। उलमा से मेरी मुराद जो है वो हर वो थिंकर है जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है और आलिम है और पढ़ने लिखने वाला है। उनके अंदर बिल्कुल फहम नज़र नहीं आया। इसमें एक मिसाल डॉक्टर्स की देता हूँ। जो ही कोरोना शुरू हुआ डॉक्टर्स ने कहा मास्क सबके लिए ज़रूरी नहीं है, और ये हुकूमती बयान डॉक्टरों को देने की क्या ज़रूरत थी। अब पता चला कि मास्क पहनना सबके लिए ज़रूरी है, सवाए उस बच्चे के जो अभी इस दुनिया में नहीं आया। मास्क सब पहनेंगे। दूसरी बात यह कि हुकूमत की हिकमत नज़र आनी चाहिए। यहाँ पे हुकूमत की हिकमत नहीं, कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर नज़र आई। और तीसरी चीज़ ये कि माशरे में लोगों का जो हया और बर्दाश्त का मादा है वो नज़र आना चाहिए। मुझे इस माशरे में अगर ये आपको नज़र आया तो मुझे ज़रूर बताइए। थोड़ा सा सवाल जो है वो टीदर के तौर पे, यानी कि तजर्बे के तौर पे आज सर्वे आया। वो एक अलग बात है कि मस्जिद जाने वाले लोग सिर्फ 16% हैं जुमे के दिन। ये आज का सर्वे है जो कि आज डिस्कस भी हुआ। लेकिन मैं ये अर्ज़ करता हूं कि जनाब, जब लोगों से पूछा गया कि आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, तो लोगों ने, एक बड़े बड़ी पढ़ी लिखी खातून ने, नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा जनाब उलमा इकराम को कुछ कहना, सवाल करना इसी तरह है जैसे माज़अल्लाह आप नबी से सवाल करने लग गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक शख्स ने कहा, वो भी खातून थी, उन्होंने कहा कि बच्चे मैं जान के भेजती हूँ मस्जिद में ताकि वो वहाँ जाके वायरस से मर जाएं क्योंकि उनको शहादत का दर्जा मिलेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो इंटरप्रिटेशंस आप दीन की कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसके ऊपर हिकमत दे। लेकिन बड़ी ईमानदारी से उलमा इकराम, ये मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ और मैं खुदा की कसम तंज़ नहीं कर रहा, मैं अपने मेहमानों से चाहूँगा वो इस पर तालीम दें। उलमा इकराम जब मिंबर छोड़ के कराची की प्रेस क्लब के अंदर चले जाएं और वो वहाँ बैठ के कहें कि जनाब सोशल डिस्टेंस जो होता है वो हम रखेंगे, हमने नहीं माननी हुकूमत की बात, हम नमाज पढ़ेंगे, पंजगाना पढ़ेंगे और जुमा भी बाकायदा होगा, हम सब वो चीजें करेंगे जो हुकूमत ने कहा नहीं करनी, हम करेंगे, हमें नहीं पता। सब ने जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, ये मैं खबर की बात करूं, मैं अपनी राय नहीं दे रहा, कोनियों से कोनियां जुड़ी हुई हैं। एक शख्स ने मुफ्ती साहब का मास्क उतारा जो खतरनाक तरीन बात थी, एक के चेहरे से दूसरा लगाकर बात कर रहा है, किसी ने ग्लव नहीं पहने, किसी ने मास्क नहीं पहना और गुफ्तगू हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग की और उसके बाद हाइजीन लेवल की जो मसाजिद में मेंटेन होता है। मैं तब से सोच रहा हूं कि अगर अल्लाह ने कहा है और अल्लाह ने कहा है कि जनाब ये जो कहते हो वो करते क्यों नहीं, वो मेरे पे तो लागू होता है, क्या वो हमारे उलमा पे लागू नहीं होता? वो सारा कुछ जो मेरे उलमा इकराम ने कहा हमने उसी की तायीद कर ली। लेकिन क्या ये मेरा सवाल बनता है पूछना कि हुजूर जब मैंने तायीद कर लिया आपकी, मिंबर से नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कराची प्रेस क्लब में से मैंने तायीद कर ली, तो आपने यू टर्न फिर क्यों लिया? ये बात समझ से बाला है जिसकी बुनियाद अब बना है 20 नकाती वो फॉर्मूला जो हुकूमत ने या उलमा ने मिल के फैसला किया, दस्तखत किए और गारंटी की कि हम इसके ऊपर पाबंदी करवाएंगे। ये वो फैसला है जिस पे आज मेरे इंतहाई खूबसूरत मेहमान जो है ताहिर अशरफी भाई मेरे साथ फ़ोन पर हैं, वो बात करेंगे। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। आप मीटिंग में भी थे यहाँ पे जब ये बात हो रही थी? बिल्कुल, आप वहाँ पर थे। और जनाब अल्लामा डॉक्टर हुसैन अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप सर? आप भी तशरीफ लेके गए थे मीटिंग? आप नहीं लेकर गए थे। और जनाब अली अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी साहब, डॉक्टर साहब आप भी गए थे? जी माशाअल्लाह ताला, खैरियत से वापस आ गए। ताहिर भाई से मैं शुरू कर लूँ बात को? मैं सिर्फ लाहौर वाली मीटिंग में था, मैं इस्लामाबाद वाली में नहीं था। ठीक है, यानी कि आप 50% पार्टिसिपेंट तो है ना बीच में। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ताहिर भाई, जब ये 20 नकाती जो सारा प्रोग्राम बना है, मुझे इसकी जरा मंतक समझा दीजिए कि ये मंतक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर क्या थी और इसकी क्या जरूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पहले तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर मंतिक समझ आ जाए तो फिर इसकी भी मैं मंतिक समझा दूंगा।
اور اس سے پہلے جو ہم نے کراچی کے حضرات نے ایک فارمولا جاری کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے سارے علماء، اسلامی نظریاتی کونسل بھی، باقی بھی اپنی اپنی رائے دے چکے تھے، اور اس میں پھر شک 5 کا اگر کسی کو سمجھ آ جائے. اصل بات یہ ہے بلال بھائی کہ اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی اور تاریخ اس کو اپنے اپنے انداز میں دیکھے گی. اب مسئلہ بہت بڑا آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ 20 نکاتی فارمولا حکومت نے علماء کے ساتھ مل کر بنا دیا ہے. اب حکومت یہ کہتی ہے کہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ علماء نے کروانا ہے. میں آپ کو سچی بات ہے پچھلے 2 دن کے حالات دیکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس پر بڑی مسجدوں میں بھی عمل نہیں ہوگا. جہاں بڑے طاقتور امام اور خطیب ہیں وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ نے کل ہی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں بزرگ لوگ آ رہے ہیں اور وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یار 50 سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو مسجد میں آنا منع کیا ہے. وہ کہتے ہیں چل یار تم کون ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ ریاست اور علماء اب اپنے اپنے جو ہے نا تحفظات چھوڑ کے ایک جگہ بیٹھے، ایک پالیسی اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے. طاہر بھائی میں ادب کے ساتھ آپ سے یہ معافی مانگ کے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کرائسس میں جبکہ وبا لوگوں کی جانیں لے رہی ہے اور یہ گراف اوپر سے اوپر جا رہا ہے، ہم کورونا کو سنبھالیں کہ علماء کرام کو سنبھالیں؟ نہیں، علماء کو آپ کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگلے 24 گھنٹے کے اندر حکومت اور وہ سارے علماء جنہوں نے اپنے اپنے گھروں میں، اب تو ویسے بھی کرونا نے سب کو ٹیلی فون اور میل اور انٹرنیٹ پہ بٹھا دیا ہے. وہ بڑی واضح ایک پالیسی کا جو میرا پہلے دن سے موقف ہے، اگرچہ وہ کچھ لوگوں کو پسند بھی نہیں آتا، کہ ریاست جو ہے، ریاست اس کی ریٹ کہاں ہے. ایک شخص جو ریاست کا ہی ذمہ دار ہو، ریاست کے مناسب پر ہو، وہ اٹھ کے کہے کہ جناب میں نہیں مانتا ریاست کو، میں لاک ڈاؤن توڑ دوں گا، تو پھر ریاست کدھر جائے گی؟ سر ریاست کانفرنس کے لیے اسلام آباد بلائے گی بس، تو پھر یہ آپ اس سے اندازہ کر لینا. لیکن چونکہ یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی بڑے حادثے سے بچنا ہے، اور یہ کرونا سے بڑا حادثہ ہوگا، میری بات آپ ریکارڈ رکھیے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. کہ اگر امام، خطیب، مؤذن، خادم مسجد کمیٹی اس فارمولے پہ عمل نہ کروا سکی تو یہ پاکستان کی جو آپ کی پوری، آپ کہتے ہیں نا کہ ہم عالم اسلام میں واحد ہیں جن کی مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، پھر آپ ممکن ہے یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم عالم اسلام میں واحد ہیں جن کی مسجدیں بند پڑی ہوئی ہیں. میں اس دن سے ڈر رہا ہوں بلال بھائی، یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری اب خالی ریاست کی نہیں رہی. جب ہم نے وہاں بیٹھ کے کہا کہ جی یہ 20 نکات پہ ہم متفق ہیں، تو اب ہمیں نکلنا ہوگا، چاہے ہمیں لوگوں کے پاؤں پکڑنے پڑے. طاہر بھائی مجھے ایک بات جو ہے نا، وہ ایک عالم بنے بغیر، مفتی بنے بغیر، مولوی بنے بغیر مجھے بتائیے گا، کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ ہمارے ملک میں علماء کرام بغیر بات کو سمجھے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، اور سمجھنے کی جو بات ہے وہ بعد میں شروع ہوتی ہے؟ بلال بھائی فتویٰ تو چھوڑ دیں، یہ بات ایک طبقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے وہ پاکستان میں دین کا مالک ہے، وہ سمجھتا ہے وہ پاکستان میں مسلمانوں کا مالک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو اس نے منہ سے نکال دیا وہی دین ہے. اس طبقے نے تو یہ غلط کیسے ہے؟ یہ غلط کیسے ہے طاہر بھائی؟ یہ غلط کیسے ہے؟ پاکستان کا اکنامیکل سارا بیلنس انہی علماء کے سر پہ چل رہا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کیا حرام ہے کیا حلال ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کون سا مال جو ہے وہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے. ظاہر ہے ان کی طاقت ہے نا. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری بات قرآن و سنت سے اگر متصادم ہو دیوار پہ مار دو، تو آج کے دور میں کوئی امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا جو ہے وہ فقیہ اور عالم اور متقی اور پرہیزگار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہے ہماری ایک پبلک کی کمزوری اور ایک ریاست کی کمزوری، اور دونوں کمزوریاں مل کر جو ہے ایک ایسے طبقے کو پاکستان پر حاوی کر چکی ہیں جس کو عوام کی ریالٹی نہیں پتا، گراؤنڈ کے حقائق نہیں پتا، اور وہ گراس روٹ لیول کو نہیں جانتا ہے.
اور وہ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے ریاست کو اپنے آگے یرغمال طاہر بھائی آپ میرے بنا لیتا ساتھ ہے۔ رہیے گا، لیکن آپ کی زیادتی بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ فون پہ ہیں، آپ یہاں نہیں ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ آج لوگ آپ کو دیکھیں کہ اس ملک کے اندر جن کی بدخوئی تو میں نہیں کہہ سکتا، جن کے بارے میں رائے رکھتا ہوں، آپ جیسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو اتنی جرت سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ حضور اقدس آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ حضور، وبا جب پھیل جائے خالصتاً سیرت اور سنت کو، حدیث کو، بخاری کو، مسلم کو سامنے رکھ کے میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو کہ خاص طور پہ تعاون کے بارے میں ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عمل مبارک جب آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے کہنے کے اوپر شام کی طرف آپ عازم سفر ہوئے، اور راستے میں جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ تعاون پھیلا ہوا ہے، اور وہیں سے آپ نے واپسی کا ارادہ بھی فرما دیا، اور پھر ایک اور صحابی نے آپ ذکر فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے پہلے میں نے حضرت کہا یہ میں ذرا کنفرم کر لوں نا کہ یہ ہلکی بات نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں، بلکہ اس وقت جو مکالمہ ہوا وہ بڑا سننے والا ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ عرض کر دوں تعاون کے بارے میں، آپ نے یہ فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں پہ تعاون ہو وہاں پہ کوئی داخل نہ ہو اس شہر کے اندر، اور جو وہاں ہے رہنے والا وہ وہاں سے باہر نہ نکلے۔ اس کو لاک ڈاؤن تو نہیں کہتے انگریزی میں؟ آج کے زمانے میں لاک ڈاؤن نہیں کہتے ہیں، اور یہ وہی لاک ڈاؤن ہے جو کہ چائنا نے ووہان میں عمل پذیر اور وہ مسلمان نہیں ہے، ان کو حضرت عمر خطاب کی اور میرے نبی پاک کی بات نہیں پہنچی، لیکن انہوں نے جب اس بات پہ عمل کیا اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ بالکل، اللہ نے دی کامیابی انہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مکالمہ ہوا، وہ مکالمہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو تعاون کے بارے میں سن لیا تو آپ نے جانے کا قصد کیا، تو حضرت ابو عبیدہ نے یہ عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ اللہ کی قضا سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ اللہ کی قضا سے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ وہی کہہ سکتے تھے، میری تو مجال نہیں ہے کہ میں یہ بات کہہ سکوں، اللہ کے دیے ہوئے مقدر میں سے بھاگ رہے ہیں، مطلب تقدیر سے بھاگ رہے ہیں جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو انہوں نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ، تم سے امید نہیں تھی کہ تم یہ بات کہو گے، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ واہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر یہاں تک آنا لکھا گیا تھا تو یہاں سے پلٹ کر جانا بھی میرے مقدر میں لکھا گیا تھا۔ وہ جو کہہ رہے تھے انہیں کہ تم سے امید نہیں تھی، مطلب یہ تھا کہ تمہارے میں فہم اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر میرے فیصلے پہ تم اعتراض کر رہے ہو تو تمہیں یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت مجھے معاف کر دیں گے اگر میں تلخ ہوں تو، لیکن میں جذباتی ہوں، خدا کی قسم میں تلخ نہیں ہوں، میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ حضور، اگر یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، آپ اس بات سے یا تو ڈس ایگری کریں، آپ کہیں یہ باتیں غلط ہیں، یہ جو روایت سنا رہی ہیں یہ غلط ہے، میں کسی کی نہیں مانتا، پھر تو آپ کانفرنسز میں جائیں، پھر تو آپ اسلام آباد جاتے بھی اچھے لگتے ہیں، سی ایم پنجاب کے ساتھ بھی میٹنگوں میں بیٹھے اچھے لگتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے تو پھر یہ 20 نکاتی فارمولے میرے قسمت میں آپ نے کیوں لکھ دیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ما تقولون ولا تفعلون، اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا تھا، تم وہ بات کرتے ہی کیوں ہو جو خود نہیں کرتے۔ ایک سیکنڈ، یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں شاہ صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں، نعیمی صاحب سے کہہ رہا ہوں، آپ کراچی میں بھی کہہ رہے ہیں لوگوں کو، کراچی والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اور سب سے پہلے کراچی والوں کو اور کہہ رہا ہوں، اسلام آباد کو بھی کہہ رہے ہیں۔ ظاہر اسلام آباد وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، یہ کس کا حکم ہے سر؟ خداوند متعال، اللہ تعالیٰ کا۔ اب سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہم حکم خدا کی صریحاً مخالفت کریں اور پھر اس کو فتویٰ قرار دیں، تو جب ہمارا فتویٰ جو ہے وہ ہمارے عمل کے خلاف ہو تو اس فتوے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ، یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ہمارے مفتی صاحبان آج تک فتویٰ اور قضا میں فرق پیدا نہیں کر سکے۔ فتویٰ ہوتا ہے حکم شرعی بیان کرنا، حلال ہے یا حرام ہے، بس اس سے آگے مفتی کا کام نہیں ہے۔ پریس کانفرنس میں جو گئے یہ مفتی نہیں ہے؟ ہوں گے مفتی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم نے قضا جو ہے حلال حرام انہی کا کہا مانا ہے نا۔ نہیں، میری بات سنیں، سوال یہ کہ میرے سامنے مجھ سے سوال کیا گیا کافی پینا حلال ہے یا حرام ہے، میں کہوں گا جی حلال ہے، یہ تو ہو گیا فتویٰ۔ میرے سامنے کپ لا کے رکھ دیا گیا،
یہ کافی ہے یا چائے ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ قاضی کا کام ہے، وہ بتائے کہ یہ کافی ہے یا یہ چائے ہے۔ رک جائیے، میں بخاری صاحب میں جا کر اب یہ میں نے قاضی بھی بن جاتا ہوں، فتویٰ بھی دے دیتا ہوں، عالم بھی بن جاتا ہوں، مفتی بھی بن جاتا ہوں، ڈاکٹر بھی بن جاتا ہوں۔ قضاوت جو ہے یہ الگ چیز ہے، افتاء ایک الگ چیز ہے۔ یہ جو فتویٰ مفتی نے دے دیا فلاں کافر ہو گیا، ابھی فتویٰ دینے سے بندہ کافر کب ہوتا ہے؟ ابھی کافر تو قرار دے گا قاضی، جج قرار دے گا۔ یہ بہت اچھی بات، بہت اچھی ایک بات تو یہ کہ اب حکومت اب حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مفتیوں کو بلاتی ہے یا قاضیوں کو بلاتی ہے۔ سر رک جائیے، یہ بات اہم ہے، حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ مفتیوں کو بلا رہی ہے یا قاضی کو بلا رہی ہے۔ ڈاکٹر سعید اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں کھڑا ہو کے آپ کو سلام کر رہا ہوں، کیونکہ آپ PKLI کے ان بانیوں میں سے شامل ہیں جو کہ پاکستان کا فخر ہیں۔ جو ہوا اس پہ تو معافی ہے، لیکن ماہر وبا ہیں ڈاکٹر صاحب، اور یقین کیجئے کہ اگر میں ٹاپ 10 ریٹ کروں اس دنیا میں لوگوں کو تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں وہ ٹاپ 3 میں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو ہم نے حکم جاری کیا کہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اس پروٹوکول کے تحت ہو سکتے ہیں، اتنا بڑا جمگٹا ہر روز 5 دفعہ اور روز شام کو 10 گنا زیادہ اکٹھا کرنا، کیا سوشل ڈسٹنس نہ کرتے ہوئے ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ بلال صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے ایک انتہائی دکھ اور افسوسناک خبر ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی فتویٰ جاری ہوا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس وقت ہم ایک مڈل آف اے پینڈیمک میں ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ڈیسیجن میکنگ میں اپنا میجر رول پلے کرے۔ بہت اچھی بات۔ چونکہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کی ماں کی طرح ہوتی ہے اور پروٹیکٹر ہوتی ہے۔ دیکھیے اس کو تھوڑا سا میڈیکلی پہلے سمجھ لیں، پھر ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ ایک وائرس ہے جو کہ ایک انویزیبل وائرس ہے، اور جو صرف مارتا ہے انسان، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک مجرم ہے جو گھوم رہا ہے باہر، اور وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہمیں، اور فار آل پریکٹیکل پرپز میں اور آپ پازیٹیو ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو تو خراب کریں گے، لیکن اس سے زیادہ جو ایپیڈیمک میں یا پینڈیمک میں جو کنٹرول میکنزم آتا ہے وہ آتا ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، یعنی لوگوں کو میرے شر سے، مجھے یعنی شر میں نیگیٹو سینس میں نہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، اپنی بات بجا، بالکل ٹھیک۔ ہاں میں سر یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو میرے شر سے پروٹیکٹ کرنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی چرس بیچنے والے سے یا ڈرگ بیچنے والے سے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے، ٹھیک۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکلی اسپیکنگ، اور دیکھیے جو مجھے تھوڑا بہت قرآن کا نالج ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ علم کی بیس پہ ڈیسیجن جو بھی ہونا چاہیے وہ علم کی بیس پہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا بڑا کیٹیگوریکل حکم ہے قرآن کے اندر کہ کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں جتنے بھی دنیا کے میڈیکل اسپیشلسٹ جن سے میں بات کرتا ہوں ان سے بڑا ایک کیٹیگوریکل میسج جو بڑا کلیئر ہے کہ اس کی بدقسمتی سے کوئی علاج موجود نہیں، بڑے ایکسپیریمنٹل علاج ہو رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی کیٹیگوریکل دوائی جس کو میں حتمی طور پہ کہہ سکوں کہ یہ دوائی آ گئی، یہ لے لو تو بات ختم ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ تو جو واحد چیز جو کہ جس کو کہ سائنٹیفکلی پروون جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ ڈسٹنس کریں، لوگوں کو بچائیں۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے اس کی قباحت سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یعنی یہ بڑا ویل ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے سائنٹیفک لٹریچر میں کہ اس پینڈیمک کے بعد ایک پینڈیمک آئے گی ڈپریشن کی، اور اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ فرض کیا میری ایک بوڑھی ماں ہے جو گھر میں رہتی اور وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، اور میں باہر آتا پھرتا ہوں اور جا کے اپنی ماں کو انفیکٹ کر دیتا ہوں اور میری وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو میں ساری عمر اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کی آپ سائیکولوجیکل کانسیکوینسز کو سمجھیں۔ بہت اچھی بات۔ تو لہٰذا حکومت کو بہت ضروری ہے کہ بالکل ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے مثال دے کے نا دل جو ہے نا وہ بس اداس کر دیا۔ مجھے یہ فرمائیے کہ اس وقت یہ جو گراف ہے پاکستان کا یہ اوپر جا رہا ہے، اور خاص طور پہ 4 دن کے اندر یہ آلموسٹ ڈبل ہو گیا ہے۔ یہ الگوریدم کے میتھڈ سے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اگر میں الگوریدم کو اپنے کمپیوٹر میں ڈالوں تو یہ ڈیتھ ریٹ جو اس وقت جا رہا ہے اگلے مہینے یعنی کہ رمضان کے مہینے میں یہ تقریباً 9 سے 11 گنا ڈیتھس بڑھ جائیں گی اگر لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر یہ بات بڑھتی ہے تو کیا پاکستان اس کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے؟ قطعاً نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ دیکھیے ہم اگر جو میڈیکل ٹرم میں جو ہماری ٹریجیکٹری ہے بیماری کی وہ کرو ہم وہی فالو کریں جو امریکہ اور اٹلی نے فالو کیا، یہ تو صرف چونکہ ہم
ہم اس وقت ٹیسٹ نہیں کر رہے، لہٰذا ہمارے نمبرز کم ہیں. جس دن ہم نے ٹیسٹ کرنا شروع کیا، جیسے اب آپ دیکھیں نا، ہم نے ابھی تک تقریباً 22 کروڑ میں سے 1.25 لاکھ ٹیسٹ کیے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی، حالانکہ جو ایپیڈیمیولوجیکلی اسپیکنگ 1 to 2% آف پاپولیشن کو جب آپ ٹیسٹ کر لیں تو پھر آپ ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا رینڈم سیمپلنگ کر لی ہے اس کے اندر. ٹھیک. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی ٹریجیکٹری کو فالو کریں. اور ایک چیز یاد رکھیں، یہ ہم ڈیتھ کی بار بار بات کرتے ہیں، ڈیتھ جو ہے وہ فالو کرتی ہے. یعنی آج میں بیمار ہوا تو اس کا جو امپیکٹ آپ کو 20 دن کے بعد نظر آئے گا. بالکل ٹھیک. میں بڑی ہمبل طریقے سے اور بڑے درد دل کے ساتھ اپنے علماء کرام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک میڈیکل ڈیسیجن ہے اور اسٹیٹ نیڈس ٹو اسرٹ اٹس اتھارٹی. دیکھیے یہ لوگوں کی اسی طرح جان و مال کی حفاظت کا معاملہ ہے جیسے کہ چور ڈاکو سے جان و مال کی حفاظت. اللہ کے آگے یہ لوگ رسپانسبل ہیں. ٹھیک. سب علماء کرام بھی رسپانسبل ہیں اور حکومت بھی رسپانسبل ہے. ٹھیک. لہٰذا چونکہ اس وقت اور یہ ایک ایسی نفلی عبادت پہ ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ میرا تو دل دکھ رہا ہے آپ سے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں. یعنی کوئی بھی پڑھی لکھی قوم اس پوائنٹ پہ، یہ تو پوائنٹ آف ڈسکشن ہونا ہی نہیں چاہیے. علماء کرام کو تو آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے آپ کی ہیلپ کریں، اس وبا کا مل کے ہم خاتمہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی کمال کی باتیں کر دی. اور آپ کی طرف سے جو آپ نے بات کی ہے، میں آپ کی طرف سے آن یور بہاف میں یہ ہاتھ باندھتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ قابل ترین دماغ ہے، قابل ترین. یہ میں ایویں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے قابل ترین دماغ ہے. جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے، یہ پروجیکٹری کا مطلب ہے وہ گراف کے، یہ پاکستان کا گراف اوپر جا رہا ہے. جب یہ نیچے تھا تو آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا. کمال کپتان ہے میرا. اور جب یہ اوپر جا رہا ہے تو آپ نے لاک ڈاؤن نرم کر دیا اور کہا مسجدیں کھول دو. اب اس پہ جو اگلی بحث شاہ صاحب آتی ہے نا، دل سے جواب دینا، جو اگلی بحث آتی ہے وہ یہ آتی کہ سعودی عرب نے مسجدیں بند کی، سعودی عرب کے تو بازار بھی بند ہے. اب بازاروں کو مسجدوں سے، پہلی بات یہ میں آپ کو بڑی ہی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سعودی عرب میں بڑی مارکیٹس بند نہیں ہیں، وہ ابھی آج صبح کھلی ہیں. میں نے ان کی لائیو ویڈیو سکیچ کی ہے، کیب نے مجھے دکھائی ہے. وہ بند نہیں ہے، گروسریز خریدی جا سکتی ہیں. سو یہ مسالے جو آپ انٹرنیٹ پہ دے رہے ہیں کہ بازار بند ہے، نہیں، سپر مارکیٹس کھلی ہیں. شاہ صاحب، مسجدوں کو ہم بازاروں سے ملا کے مسجدوں کو کھول رہے ہیں، آپ کو بات جائز لگتی ہے؟ بالکل، میں تو اس کو سچی بات ہے ہرگز جائز نہیں سمجھتا. سیدھی سی بات ہے. تو آپ ہی لوگوں نے تو کہا ہی ہے. میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں تھیں، اب دیکھیں ایک مسلمان ڈاکٹر اور کتنا درد دل رکھنے والا ڈاکٹر، بحیثیت ایک عالم دین، یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، جو ان کا فیلڈ ہے، طب میڈیکل ان کا فیلڈ ہے. ہمیں ان پر اعتماد کرنا ہوگا. ہمارا آپ دین پہ ان کا فتویٰ نہیں لیں گے، ہمیں کا فتویٰ نہیں لیں گے. اب میرا کام یہ ہے کہ ان کی بتائی صورتحال اور جو ہماری ریاست کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ریاست ہے، اب ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے میرا بحیثیت حکومت آپ سے ڈرتی ہے، حکومت آپ سے ڈرتی ہے. میرا کام ہے صرف اسلام کی تعلیمات کو موجودہ پوزیشن میں واضح کر دوں. جب آپ یہ نہیں کر رہے تو حکومت آپ سے ڈرتی ہے، حکومت کی رٹ نہیں ہے آپ کو. یقیناً میں اشفی صاحب کی اس بات کی بھرپور تائید کرتا ہوں. ریاست کو چاہیے اپنی رٹ قائم کرے، اور اسلام نے یہاں ہمیں آسانیاں دی ہیں. نماز تراویح کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. آقا علیہ السلام نے خاص طور پہ تراویح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان کی نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کی جائے سوائے فردی نماز کے. یہ تو نفلی نماز ہے، ہمیں اس نفلی نماز کے لیے گھروں کو اپنانا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف کی بات کی، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. وقفہ لوں گا. اکثر یہ بخاری شریف میں موجود ہے جو کہ میں نے پڑھی ہے، یہ موجود ہے، اور 1 2 اور 3 اور 4 جید علماء جو ہیں وہ بات کہہ رہے ہیں. تو خدا کے واسطے وہ علماء جن کو میں جید اور سر کا تاج سمجھتا ہوں، ان تک یہ بات کون پہنچائے گا میرے کپتان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اگر یہ 20 نکات جو ہیں اس کو پڑھیں تو یہ بڑے ہی لطف اندوز ہیں. میں اس کو تمسخر انگیز کہنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کہہ رہا، لطف انگیز ہیں. حضرت 50 سال سے زیادہ کے لوگ نہیں جائیں گے تو امام صاحب بھی نہیں جائیں گے، قاری صاحب بھی نہیں جائیں گے. اس کا مطلب آپ جو ہیں وہ صرف یوتھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ مسجد میں جائیں. یہ ناممکن ہے اور مذاق والی بات ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ایک لفظ لکھا ہے کہ یہ جو اجازت ہے یہ مشروط ہے، یعنی کہ کنڈیشنل ہے. حضور کنڈیشنل سے مراد کیا ہے؟ کس چیز سے کنڈیشنل ہے؟ میں بالکل واضح اس اجازت سے یہ لیتا ہوں، اور جو کل کا بیان ہے پی ایم صاحب کا کہ مساجد کو بند کر دیا جائے گا اگر کورونا پھیلا تو، اب ہونا کرونا پھیلا مطلب کیسے پتہ چلے گا؟ جب لوگ مریں گے.
بالکل ابھی پھیل رہا ہے نا, ابھی تو پیک کی طرف جانا ہے نا اس نے. تو جو یہ تاج ہے پھیلنے کا, مرنے کا, یہ مسجدوں کی طرف آ جائے گا. بالکل. کوئی منڈی, سر آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کریں؟ میں آپ کو یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جو اس وقت حکومت نے یہ جو 20 نکاتی ایجنڈے کو منظور کیا ہے, بال اپنی کورٹ سے نکال کے علماء کی کورٹ میں پھینک دی ہے. تو علماء نہ کھیلیں نا. لیکن وہ کھیلے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں میرے بھائی, وہ رہ نہیں سکتے ہیں. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ علماء اس کیپیسٹی کے حامل نہیں ہیں کہ وہ مسجدوں میں 50 سال سے زائد عمر کے آنے کے بندے کسی آدمی کو روک سکے. وہ کہیں گے اسلام روک رہے ہیں, نہیں روک سکیں گے, حتیٰ کہ انتظامیہ بھی نہیں روک سکے گی. سر انتظامیہ خود 50 سے زیادہ کی ہے. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا جن علماء کے جلف کے اندر یہ پوری کی پوری ایکٹیویٹی ہوئی ہے, صرف میں شاید واحد تھا جو کہ 47 کا ہوں, باقی سب 67 سے کم کے نہیں تھے, باقی سارے 50 سے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. اور میں جو چیز میں سینس کر رہا ہوں, فیل کر رہا ہوں, لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ اوپن ہو رہا ہے. ابھی آتے ہوئے اسٹوڈیو میں آتے ہوئے سب لاہور کھلا ہوا ہے, ٹریفک رما دما ہے. ہو یہ رہا ہے کہ اب ہرڈ امیونٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہرڈ امیونٹی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بکریوں کا ریوڑ مثال کے طور پہ, جس میں طاقت ہوگی, قوت مدافعت ہوگی, وہ زندہ رہ جائے گا, اور جس میں نہیں ہوگی وہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا, وہ شہید ہو جائے گا. اور یہ ہونے جا رہا ہے کیٹیگوریکلی. گویا حکومت نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا. وہ زندہ رہے جس کے اندر امیونٹی ہے, باقی سارے مر جائیں تاکہ آبادی جو ہے وہ عادی ہو جائے پاکستان کی. بہرحال یہ پالیسی کے تحت حکومت نے اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ پیچھے کھینچ لیا ہے کہ اب خود سے اس کا مقابلہ کرو, خود سے اپنی خوراک جنریٹ کرو. ساری باتیں اس محفل میں جو پنجاب میں آپ نے گئی, آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا؟ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ مجھے تو اس میٹنگ میں جو آخری میٹنگ ہوئی ہے صدر علوی صاحب کی, اس میں مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. 3 سے 4 افراد بولے ہیں لاہور میں سے, ہماری طرف سے ایک صاحب نے اپنی بات کر لی اور بات مکمل ہو گئی, اور پھر کراچی کی طرف موو کر دیا گیا. میں یہ عرض کرنا چاہوں, ہمیں حالات کے مطابق ایڈیپٹیبل ہونا چاہیے. حالات جیسے ہوں ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کرنے کی سچویشن ہونی چاہیے علماء کو خاص طور پہ. اور 2 رائے یہاں پر ہیں, عبادت مقدم ہے, ایک رائے یا جان مقدم ہے. یہاں پہ 20 نکاتی ایجنڈا عبادت کو مقدم کر رہا ہے عزیمت کی بنیاد کے اوپر, کہ جس میں ان تمام پریکاشنری میجرمنٹ کو اختیار کر کے مسجد میں آنا ہے, وہ عزیمت کے راستے پر عمل کرتا ہوا آئے گا, کیونکہ پھر بھی جان اپنی پہلے پہ رکھ رہا ہے. آپ کی بات سے میں نے جو عکس کیا نا, ایک اور دوسرا راستہ ہے رخصت کا راستہ, جو فضل الرحمان صاحب نے اختیار کیا, جو نور الحق قادری صاحب نے اختیار کیا. اور اگر میں کہنا چاہوں, میں نے سوائے جمعے کی نماز جو میں نے خود پڑھانی تھی, میں نے پچھلے پورے مہینے کی نماز اپنے گھر میں ادا کی ہے. اور کتنے لوگ تھے جمعے میں آپ کے ساتھ؟ پہلے 3 جمعے میں نے 5 سے 10 افراد میرے پاس جمعے کے اندر تھے, جو کہ ہم نے کیٹیگوریکلی اتنے ہی رکھے. اور جب سے یہ ہمارے 20 نکاتی ایجنڈا آیا ہے, اس کی تمام پریکاشنری میجرمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے پچھلے جمعے میں جو ہماری مسجد کا صحن ہے, مسجد کا احاطہ ہے, جس کے اندر کم و بیش 500 مسجد کی بلڈنگ کے اندر 500 آ سکتے ہیں, وہاں پہ صرف 100 افراد کھڑے کیے گئے تھے. حضور اقدس مجھے یہ فرمائیے بڑی ایمانداری کے ساتھ کہ یہ سارے علماء کرام کو اگر علم ہے تو پھر یہ ساری بحث کیوں چل رہی ہے؟ بات تو بڑی واضح سی ہے کہ جب تک ہم اپنی میں کو ختم نہیں کریں گے, ہم یہی کچھ علماء کرام, میں اس وقت علماء کی بات رہی, انہیں کو لے لیں. سر عوام تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی نا, عوام بیچاری کیا کہہ رہے ہیں, بات تو حکومت کی اور مولوی صاحبان کی ہے نا. حکومت بھی آپ کے خیال میں علامہ صاحب, ویسے ڈاکٹر صاحب ایمانداری سے, آپ کے خیال میں حکومت علماء سے ڈرتی ہے کیا؟ حکومت ڈرے, جہاں ان کا اپنا کام نکل رہا ہو وہاں اس نے کیا ڈرنا ہے, وہاں تو کروائے گی. اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ مولویوں کو اسے کروا کے وہ اپنے لابلا ان کے کھاتے میں ڈالنا چاہتی ہے. کل کہے کہ مولوی نے ہماری مخالفت کی تھی, ہم نے تو منتیں کی یہ کرو اور وہ کرو اور فلاں کرو, پھر وہ چودھری فواد جیسے سائنسدان آ جائیں گے, وہ کہیں گے دیکھو مولوی یہ اور مولوی وہ ہے. تو علماء اپنے آپ کو ٹائیگر فورس میں رجسٹر کروا دیں. تو بات یہ اس وقت سب سے پہلی بات وہی ہے, جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے مفتیوں کو بلایا یا قاضیوں کو بلایا ہے. نمبر 2, کم از کم میرے مسلک کے جو ساتھی مجھے نظر آ رہے تھے ان میں سے ماشاءاللہ سارے جو ہیں کسی کے پاس مسجد نہیں ہے, وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں جی, جن کو پتہ نہیں معاملہ ہے, اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے. ہاں جی, اب ان کے پاس پتہ ہی نہیں مسجد کے مسائل کیا ہے. انہوں نے جا کے سارا 20 نکاتی کس پہ لگانا ہے؟ بس اپنے اوپر لگائیں گے, یا ٹھیک قوم کو اپنی تصویر دکھا دی کہ ہم ہمارے نمائندے ہیں, اور نتیجہ اس وقت یہ ہے کہ یہ لفظ امام بارگاہ اس میں شامل کر کے ایک اور دھوکہ دیا گیا ہے جی. اب تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید شیعوں کے مسجد کوئی ہے ہی نہیں اور صرف امام بارگاہ ہے,
جبکہ سوال یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ نماز اور عبادت کے لیے ایک الگ چیز ہے، امام بارگاہ ایک الگ چیز ہے۔ سر اگر حکومت کو یہ نہیں پتا تو پھر میری طرف سے آپ تعزیت کے ساتھ ساتھ نا سلام قبول کیجئے۔ اگر فیصلہ کرنے والوں کو نہیں پتا اور آپ کے لوگوں نے ان کو ٹھیک نہیں کیا، اب یہاں ایک پھر کیا ہوگا؟ اب یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے وہ یہ ہے، یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، مسجد نماز کے لیے ہے، مجھے ہر جماعت کے وقت ایس ایچ او کے پاس اپلیکیشن لے کے نہیں جانا پڑتی کہ جناب مجھے اجازت ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، لیکن امام بارگاہیں بنائی گئی ہیں صرف عزاداری کے لیے، مجلس کے لیے، محفل کے لیے، تاکہ انتظامیہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور ہمیں بھی پریشانی نہ ہو، لیکن ہر مجلس کے لیے ہمیں ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ اب یہ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ مسجد امام بارگاہ کیا ہے، پھر مسجد میں ہم اس کے طہارت کے احکام کے مطابق جا سکتے ہیں، امام بارگاہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات کی حضور، لیکن ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں، اب ہمارے سامنے وہی معاملہ جو اس وقت زور و شور سے اٹھ رہا ہے اور لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، وہی جب یہ طاقت کا مظاہرہ ہے نا، تو شیعوں کی طرف یہ طاقت شروع ہو چکی ہے کہ کل ہم پریس کلب کے سامنے احتجاج کریں گے کہ 21 رمضان آ رہی ہے، جلوس کا اس کا کیا بنا، اس کا ذکر نہیں ہے، 15 رمضان آ رہی ہے، 10 رمضان خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کا یوم وفات ہے، اس حوالے سے پروگرام ہوگے، محافل ہوں گے۔ حکومت نے کیا سوچا اس وقت؟ کیا لفظ امام بارگاہ؟ اس کا جواب نہیں سوچا جی، اس کا جواب نہیں سوچا۔ اب خالی لفظ آپ کے جو وہاں پہ قائدین گئے تھے حضور، ان کا گریبان پکڑیے نا۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، قائدین وہ بلائے گئے نا کہ جن کا مساجد سے تعلق ہی نہیں ہے جی، شاہ جی حضور مجھے ایمانداری سے بتائیے، آپ کو پتہ ہے کلورین مکس کرنے میں مسائل یہ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو علم ہے اس بات کا؟ کلورین کا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جی بالکل آپ کو نہیں پتا نا، آپ نے سائنس نہیں پڑھی، ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کلورین کیا ہوتی ہے۔ بلیچ کا سائنسی نام نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ کلورین کو ایریٹڈ کر کے جب ڈالیں گے تو بلیچ بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا بھی نہیں علم ہوگا کہ کتنی کلورین کتنے پانی میں ڈالنی ہے۔ دوسری بات، وہ ڈال کے مکس کر کے اس کو ڈالنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں پیسے لگاتے ہیں، آپ اپنی مسجد میں کر لیں گے، آپ اپنی مسجد میں کر لیں گے، لیکن جو مسجدیں بڑی نہیں ہیں، جہاں پہ تالا لگانا اور کھولنے والا ایک ہی آدمی ہے، حضور وہ یہ نہیں کر سکتا۔ ان ساری چیزوں کی 20 نکات کا جو خرچہ ہے وہ آپ نے کیسے دینا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے، یقیناً حکومت کو، ابھی جو بات کر رہے تھے پہلے ڈاکٹر محمد صاحب اکبر صاحب یہی کر رہے تھے کہ حکومت نے بھی اس کو اس کے فرض میں شامل سر علماء نے کیوں نہیں کہا کہ ہمارے بلیچ کا پیسہ کون دے گا، اس کا سپریئر کون دے گا؟ مساجد میں سپرے بھی کرواتے جا کر یہ ساری صورتحال سے یہ خود اپنا فریضہ انجام دیتے۔ لیکن میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سچی بات موجودہ صورتحال میں علماء کو چاہیے اللہ کی اس تعلیم پہ عمل کریں۔ یرید اللہ بکم اليسرا، اللہ تو تمہاری آسانیاں چاہتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت دین پہ اتنے سے عمل کرو، اتنی ہے، زبردستی نہیں ہے۔ نماز تراویح کے حوالے سے یہ جو موجودہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، سچی بات ہے، میں اس بات پر کھڑا ہوں کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ عمل کرنا چاہیے، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، یہ اپنی نفلی نمازیں جا کر گھر میں پڑھو، یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ انسان کا اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق قائم ہوتا ہے، تو ہمیں خام خواہ یہ ذمہ داری لے کر نہ حکومت کا احسان لینا چاہیے اور نہ کل کو لوگوں کے لیے موت میں کھیرنی چاہیے۔ حضور یہ فرمائیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح جو ہے یہ تہجد کی نماز کی کنٹینیوشن ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ایسے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کیا یہ گھر میں پڑھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی اور آپ کا گھر تو ایک ہی جگہ تھی نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا رأیت من سنیکم، میں نے تمہارا جو جذبہ دیکھا ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن وہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ایھا الناس صلوا فی بیوتکم فإن صلاۃ المرء افضل فی بیتھا الا المکتوبہ۔ آقا علیہ السلام گھر میں جا کے نمازیں پڑھو، وہاں بھی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے نفلی نماز۔ ایک بات سوال سارے دوستوں سے، اور اس کا بات علماء کرام سے یا دین سے یا مذہب سے نہیں ہے، ہمارے قریبی آپ کو پتہ ہے بہت بڑی مسجد ہے اور اس پہ بہت بڑے امام صاحب جو ہیں وہ جمعہ کراتے ہیں۔ انہوں نے پچھلا جمعہ بھی کرایا، مسجد بھی بھری ہوئی تھی، ہمارے ہمسائیگی کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے علن یہ کہا خطبہ میں، جمعے کے خطبے میں، کہ میں اگلی دفعہ بھی کراؤں گا، مجھے میرا کوئی بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ لے۔ حضور مجھے کہیے یہ کہ یا تو علماء کرام سے حکومت ڈرتی ہے یا علماء کرام کو علم نہیں ہے۔ یہاں میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جن علماء کی بار بار میں مثال دے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، وہ تو خود حکومت ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب وہ تو خود حکومت میں شامل ہیں، وہ تو رویت الحال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، سرکاری ادارے کے سربراہ ہیں۔ حکومت کو چاہیے ان سے پوچھیں کہ کیوں جا کے پریس کلب میں اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کیوں اس طرح کا موقف اپناتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے۔ میں نے تو وہاں پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں بھی یہ عرض کیا کہ ان لوگوں کو پکڑیں، آپ ان کو پوچھیں کہ جو خام خواہ فکری انارکی پیدا کر رہے ہیں۔
حرمین شریف ان کے ائمہ سے یہ بڑھ کر لوگ ہیں، ان کا علم ان سے زیادہ ہے، ان کا تقوی ان کا تدین ان سے زیادہ ہے۔ جب وہ اللہ کے بیت اللہ کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، مسجد نبوی کو بند کیا ہے، فردی نمازوں کے لیے بند کیا ہوا ہے، نماز جمعہ کے لیے بند کیا ہوا ہے، نماز تراویح کے لیے صاف اور کلیئر انہوں نے فیصلہ سنا دیے، تو ہم کون ہیں؟ ہم کیوں جناب اس بات پہ بضد کھڑے ہیں؟ اس لیے میں چاہتا ہوں حکومت نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل تک پپل زئی صاحب کو ہم ان کی بات نہیں مانتے، حالانکہ وہ بھی عالم ہیں، وہ بھی مفتی ہیں، کیوں نہیں مانتے کہ وہ ریاست کے ترجمان نہیں ہیں؟ مفتی منیب الرحمان صاحب ترجمان ہیں، اور اب جو مفتی صاحب کر رہے ہیں، کل کو پپل زئی صاحب کو یہ کنڈم کر سکتے ہیں؟ کل ہم ان کی بات مانیں گے، ان کی بات مانیں گے؟ جب آپ ریاست کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اب جو بات کہہ رہی ہے ڈاکٹر حضرات جو کہہ رہے ہیں، میڈیکل جو کہہ رہا ہے، حرمین شریف ائمہ جو کہہ رہے ہیں، ازہر یونیورسٹی جو کہہ رہی ہے، وہاں کے جو مفتی اعظم وہ کہہ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل علم کے ساتھ جو ہمارے سب ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بہت شکریہ تمام لوگوں کا، آپ نے بڑی ضرورت مندہ بات کی، اور میں صرف ہاتھ بات کے یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 نمازوں میں 6 نمازوں میں، اب تو رمضان کے اندر 6 ہوگی، 6 نمازوں کے بعد کلورین کے پانی سے مسجد کو دھونا اتنا ناممکن ہے کہ لاہور کا سروسز ہسپتال جس میں 300 آپریشن پر ڈے کسی تھیٹر میں ہوتے ہیں، اس کو 5 دفعہ دن میں لاما صاحب نہیں دھویا جا سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کو دھویا سکتا ہے، آپ کو میرا سلام ہے۔